Subscribe now and press the bell icon to never miss an update. Typecast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम अख्तर है और मैं एस्पायर कॉलेज पत्तोकी के शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ। आज का हमारा मौजू मजीद अमजद की नज़्म एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में है। नज़्म का तज्ज़िया या मुताला करने से कबल ज़रूरी है कि मुख्तसर सा मजीद अमजद के बारे में जान लिया जाए। मजीद अमजद झंग में पैदा हुए और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा साहिवाल में बसर किया है। मजीद अमजद की शायरी की ख़ुसूसियत ये है कि उनके यहाँ हयात के कई तजुर्बे मिलते हैं। उनकी नज़्मों के मौज़ूआत में भूख, नाइंसाफ़ी, इस्तेहसाल और इंसानी नाक़दरी के मज़ामीन कसरत से पाए जाते हैं। ज़ेर बहस नज़्म एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, इसमें उन्होंने एक पहाड़ी मंज़र बयान किया है। एक झुके हुए दरख्त से आजिज़ी और रिफ़अत की खूबियाँ मुस्तार ली हैं। यानी ये ऐसा दरख्त है जो दूसरों का मददगार है। जबकि इसी नज़्म में दूसरी तरफ मजीद अमजद कहते हैं कि अकड़ी हुई गर्दनें गुरूर की अलामत हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। नज़्म का कुछ हिस्सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके साथ फिर मुश्किल अल्फाज के मानी वो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं बोलता जाऊँगा। तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुँह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नौरानी पर तोले हुए, झुक पड़ा है आके रास्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुज़र जाते हैं आसानी के साथ। सरे कोहसार पहाड़ के किनारे पर, पहाड़ की चोटी पर, तंग पगडंडी तंग रास्ते को कहा जाता है। आम तौर पर खेतों के दरमियान पैदल चलने का रास्ता भी पगडंडी कहलाता है। बल खाता हुआ, मुड़ता हुआ, मुंह खोलना दहन का खुला होना है। नखले बुलंद ऊंचा दरख्त है। ढलवान गैर हमवार जगह को कहिए, फिसलन की जगह को कहिए, और तेज़ मोड़ अचानक मोड़ को कह लें जहाँ अचानक मुड़ जाएं। नौरानी रोशन मुनव्वर पर तोले हुए, उड़ने के लिए पर खोलना, आमादा रहना, मुस्तैद रहना। नखले बुलंद ऊंचे दरख्त को कहते हैं। थाम कर, पकड़ कर। नज़्म के इस 5-4 जो मिसरे मैंने पढ़े, इसमें शायर जो है वो एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में पैदल चलते हुए इर्द गिर्द के माहौल का बारीकबीनी से मुशाहिदा करता है, जिसमें एक तंग पगडंडी बल खाती हुई पहाड़ की चोटी तक चली गई है
اور نیچے دونوں اطراف میں انتہائی گہرے یا خوفناک غار 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 ہیں، اور اسی رستے پر آگے ڈھلوانے ہیں، اور ان کے پار آگے ایک انتہائی خطرناک موڑ ہے۔ ان ڈھلوانوں کو پار کرنے والا اس موڑ پر آ کر پھنس جاتا ہے۔ جو اچانک موڑ آتا ہے، تیز موڑ آتا ہے، وہاں پر درخت کی شاخیں اس طرح جھکی ہوئی ہیں جیسے کسی نورانی فرشتے نے پر پھیلائے ہوں۔ گویا مسافر ان شاخوں کا سہارا لے کر سہولت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس خطرناک موڑ سے گزر جاتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے درخت کی جھکی ہوئی شاخیں جو ہیں ان کو فرشتوں کے نورانی پر سے تشبیہ دی ہے۔ گویا اردو شاعری میں فرشتہ اور فرشتے کے پر بھلائی کی علامت کے طور پر لائے جاتے ہیں۔ جس طرح فرشتے کے پر لوگوں کی بھلائی کے لیے مستعد رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، بالکل اسی طرح درخت کی شاخیں، جھکی ہوئی شاخیں خوفزدہ لوگوں کو رستہ دکھاتی ہیں، سہارا دیتی ہیں، اور لوگوں کو اس خطرناک موڑ سے بآسانی، بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ مزید اس میں کچھ علامتیں اور کنائے جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ فرشتے کے جو پر ہیں، یا پر تولنا ہے، یا پر تولے ہوئے ہیں، یہ کنایا ہے بلندی کے لیے۔ اور درخت کے بارے میں جو انہوں نے 5ویں مصرعے میں کہا جھک پڑا ہے، جھک پڑا ہے، یہ بھی کنایا ہے عاجزی کے لیے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا باریک بینی سے دیکھیں تو یہ نظم مظاہر فطرت کا تجزیہ معلوم ہوتی ہے۔ گویا مجید امجد کی جو شاعری ہے، اگر آپ ان کی نظمیں پڑھ کے دیکھیں یا دیگر نظموں کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ عام موضوع فطرت کا تجزیہ یا فطرت نگاری مل جاتا ہے۔ تو وہ صرف فطرت کا مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ انسان اور فطرت کا جو آپسی یا باہمی تعلق ہے، اور اس تعلق میں جو متضاد قدریں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اور مجید امجد کی یہ خوبی ہے کہ عام طور پر وہ ایسی چیزوں کو موضوع بناتے ہیں جس پر عام انسانوں کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور انسان اسے اتنی گہرائی سے نہیں لیتے جتنا مجید امجد لیتے ہیں۔ تو اس نظم میں بھی دیکھیے ایک ایسی ہی خوبصورت تخلیق ہے جس میں زندگی کا بظاہر ایک چھوٹا لیکن حقیقت میں ایک بڑا راز ہے جس کو انہوں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک سوال انسانی ذہن میں آتا ہے بطور طالب علم، بطور استاد، کہ مجید امجد کو مظاہر فطرت یا درختوں سے اتنا پیار کیوں تھا؟ تو اس کی بنیادی وجہ میری ایک ناقص دانست کے مطابق یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ مجید امجد کے خیال میں مظاہر فطرت یعنی فطرت کے جو نظارے ہیں، اور ان میں بالخصوص درخت، انسان دوستی میں انسانوں سے زیادہ مخلص رہے ہیں۔ انسان آپ مفادات میں الجھ کر ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن درخت ہمیشہ انسان کے ہمدرد اور خیرخواہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، درخت کڑی دھوپ میں خود کھڑے رہتے ہیں لیکن انسانوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کی اہم ترین ضرورت
آکسیجن پیدا کرتے ہیں، لیکن انسان کی کم ظرفی دیکھیے، خود غرضی دیکھیے، احسان فراموشی دیکھیے کہ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مل کر ان بے ضرر محسن کہیے آپ ان درختوں کو جو آپ پر احسان کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو مجید امجد کی ایک نظم کا کچھ ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار، جن کی سانس کا ہر چھونکا تھا ایک عجیب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم۔ تو مجید امجد کو درخت اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ انسانوں کی خیرخواہی کے سلسلہ میں ریاکاری کا مظاہرہ، دکھلاوے کا مظاہرہ نہیں کرتے، نہ انہیں لالچ ہوتی ہے کہ بدلے میں انسان بھی انہیں کچھ دے گا۔ درخت بس نفع و نقصان سے بے پرواہ انسانیت کی خدمت میں جتے رہے ہیں۔ تو مجید امجد درختوں کے ان رویوں کے ذکر سے بنیادی طور پر یہ نقطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب درخت محض ادنیٰ نباتات ہو کر عرفے اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، تو پھر کائنات کا جو مرکز ہے، محور ہے، اور جو خود کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، میری مراد یہاں انسان ہے، وہ اس قدر بے غرض اور بے وفا کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہا ہے؟ وہ کیوں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا؟ تو ان کی بیسٹ وش کہیے، خواہش کہیے، وہ یہی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان جو ہے وہ مظاہر فطرت یا درختوں کے ان جاندار اور تعمیری کرداروں کو سامنے رکھے، تو وہ دنیا میں دشمنی کے بجائے جو ہے وہ دوستی کی بنیاد رکھ لے گا۔ جی، اس نظم کا جو بقیہ حصہ ہے، آخری بالخصوص 5 مصرے جو ہے وہ موڑ پر ہیں ڈگمگاتے راہ روؤں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتوں ہوں کی دستگیری ہی کا امی، ان گردنیں فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل رہیں، ڈگمگاتے، ڈولتے، کانپتے، لرزتے، لڑکھڑاتے ہوئے، توازن برقرار نہ رکھنا، راہرو جمع ہے راہرو کی، راہرو کہتے ہیں راہگیر کو، مسافر کو، رستہ چلنے والے کو، قافلہ کارواں ہے، بوسیدہ پھٹا پرانا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، خمیدہ جھکا ہوا ہے، پیڑ درخت ہے، دستگیری مدد، امی امانت کی حفاظت کرنا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، حرف تعسف یعنی افسوس، دکھ کی بات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گردنیں فرازان جہاں کی زندگی، اور صرف یہاں پر اکتفا کریے، گردنیں فرازان، اونچی اور اکڑی ہوئی یا تنی ہوئی گردنوں والے، مراد مغرور یا متکبر لوگ ہیں، اور منصب سے مراد عہدہ یا مقام ہے۔ یہاں پر گردنیں فرازان جہاں کی ترکیب بھی کنایہ ہے، اور غرور کے لیے یہ کنایہ استعمال کیا گیا ہے، مراد یہ کہ مغرور لوگ جو ہیں وہ کسی کے کام نہیں آ رہے، اس کے برعکس
ایک پرانا اور جھکا ہوا کمزور درخت مال، دولت، عہدے اور حکومت رکھنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی جو ہے وہ خطرناک موڑ پر موجود درخت کی جو جھکی ہوئی شاخیں ہیں ان کو لوگ تھام کر آسانی سے آگے بڑھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور اس ہی جگہ پر ایک بوڑھا اور ایک بوسیدہ یا کمزور درخت جو ہے وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح اپنی شاخیں جھکائے سینکڑوں لوگوں کو گہری کھائی میں گر کر مرنے سے بچانے کا کام کر رہا ہے۔ ایسی خطرناک جگہ پر مہربان درخت گرتے ہوئے انسانوں کا ہاتھ تھام کر انہیں سہارا دے رہا ہے، گویا اس کی جو شاخیں ہیں وہ ہاتھ کے طور پر ہیں اور وہ گرتے ہوئے کو تھام رہی ہیں۔ تو ایک بوڑھا درخت، ایک کمزور درخت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی نبھا رہا ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ اونچی اور اکڑی تنی ہوئی گردنوں والے انسان اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ وہ عوام الناس یا مخلوق خدا یا خلق خدا کی جو دستگیری ہے، مدد ہے، کرنے کے بجائے الٹا ان کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس بقیہ 5 جو مصرے میں نے پڑھے ان میں مجید امجد نے درخت کو امانت داری کی مثال دے کر، درخت کی امانت داری کی مثال دے کر دراصل انسان کو اس کی گمراہی اور غیر ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا کہ وہ تجربات، مشاہدات، آبزرویشن جسے آپ کہتے ہیں کے ذریعے سے سیکھتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی بسر کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کہیے، فراموش کہیے، ان کو فراموش کر کے مادیت پرستی میں کھو گیا۔ تو کائنات میں انسانوں کے علاوہ جتنی جاندار چیزیں یا بے جان چیزیں ہیں، آپ ذرا مشاہدہ کریے کہ کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی جاندار یا بے جان چیزیں ہیں سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں۔ ذرہ بھر وہ اپنے معاملات میں یا اپنے فرائض میں نہ غفلت برتتی ہیں اور نہ خیانت کرتی ہیں، لیکن انسان جو خود کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اپنے منصب، اپنے رتبے کو بھلا کر گمراہی کے راستے پر چل نکلا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اب خود ہی منزلوں کو پا لیں گے راہ رو، یہ راہ بر تو اور بھی گمراہ ہو گئے۔ تو بوڑھے درخت کی یا جھکے درخت کی جو عاجز ٹہنیاں انگنت پگڈنڈی کے مسافروں کو خطرناک موڑ پر سے آسانی یا سلامتی کے ساتھ گزرنے میں مدد دے رہی ہیں، تو ان سب کو دیکھ کر شاعر کو انسانی رویہ یاد آتا ہے کہ آج کا انسان غرور میں، تکبر میں اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ ایک درخت کی معمولی سی شاخ جھکی ہوئی ٹہنی کے برابر بھی نہیں رہا۔ دولت نے اسے اس قدر مغرور بنایا کہ وہ دنیا میں غریب، نادار، مفلس لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتا، الٹا خود غرضی کا شکار ہو کر دولت کی کثرت اور اس کو مزید سے مزید تر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے۔ اس لیے اسے نہ غریبوں کے مسائل نظر آتے ہیں، نہ داروں کے، نہ مفلسوں کے، نہ محتاجوں کے۔
گویا ان کی گردنیں اکڑ گئیں